अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत ऑफिस से होंगे। वेलकम टू द लर्निंग कुरान। द लर्निंग कुरान में खुश आमदीद। और आप सुन रहे हैं दुआ भट्टी को। हमारा सिलसिला है कुरान पाक की ट्रांसलेशन का। सूरह बनी इसराइल हमारी चल रही है आजकल, और आयत नंबर 40 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने 41वें आयत से शुरू करना है। आयत नंबर 41 से हमने शुरू करना है, और हमारा जो तरीक़ाकार है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से बता देती हूँ कि जो ट्रांसलेशन का तरीका है, सबसे पहले तो ये है कि आसान और फहम अल्फाज में ट्रांसलेशन को बताना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझ में नहीं आती। मेरे बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ जो एकदम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कोई कॉम्प्लेक्स उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इससे फिर मैंने ये प्लान आउट किया कि इस तरह का एक सिलसिला होना चाहिए जिसमें बहुत से आसान अल्फाज में वर्ड्स की वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, और फिर उसके बाद लाइन की ट्रांसलेशन, और उसमें जो सी समझने वाली चीज़ है, जो लाइन का मतलब है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। और ये बहुत ही आसान सा और इजी टू अंडरस्टैंड तरीका है, आसानी से समझने वाला तरीका। क्योंकि कुरान पाक और जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो लाइक मेरा बहुत से ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है भाई कैनेडियन लोगों से, कुछ यूके से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के मुसलमान हैं, इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ के, तो उनको बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में नहीं आती, चाहे वो उर्दू हो, फर्स्ट थिंग, चाहे वो उर्दू हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली तो इंग्लिश में होते हैं। जो उर्दू भी होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को समझना, उनके लिए बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। तो उनके लिए मतलब दे रिक्वायर्ड कि उनको आसानी रहती है कि वो आसानी से और आम फहम अल्फाज में चीज़ों को समझ जाएँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं समझ सकते हैं वो। तो ये एक कुछ ये भी मतलब था, कुछ ये भी एक मकसद था इसके पीछे कि चीज़ों को बहुत आसान फहम अल्फाज में पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ट्रांसलेशन करते हैं ऑनलाइन। आई पर्सनली लिसन अ लॉट ऑफ पीपल। मैं ख़ुद से बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ, मैं बुक्स एक्सप्लोर करती हूँ, मैं जिन्होंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं मैं उनको सुनती हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रांसलेशंस करते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे उन सब की। तो मेरा सिंपल ही मकसद है बहुत सिंपलीफाई और बहुत आसान अल्फाज में, बड़े ही सिंपल वर्ड्स में, कि आसानी हो, बहुत आसानी हो और बहुत आसानी हो समझने के लिए जितनी मैं कर सकती हूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ, और उसके बाद उसको सिमिलरली एक दफ़ा पूरी लाइन की ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर इजीली आसानी से समझाने का करती हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा वे है आसानी से करवाने का। तो बाकी इसमें जो कमी बेशी है, कोताही कमी बेशी, अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाए मुझे। तो आई ट्रू माई ऑल द बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ को एक प्रॉपर वे के अंदर लेके चलूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 40 तक हमने किया है। आयत नंबर 41 से आज हम शुरू कर रहे हैं। सूरह बनी इसराइल है। आयत नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वलक़द और यकीनन सरफ़ना तरह तरह से बार बार बयान किया है हमने हर मज़मून फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस क़ुरआन में, लियज़क्करू ताकि वो अच्छी तरह समझ ले, वमा यज़ीदुहुम लेकिन नहीं इजाफ़ा करता ये क़ुरआन उनमें इल्ला सिवाय नुफ़ूरा नफ़रत के। हमने इस कुरान में हक़ाइक़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया है ताकि लोग होश करें, मगर उनमें नफ़रत ही बढ़ी। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसमें उन काफ़रों के बारे में, फरमान अल्लाह पाक, इन काफ़रों की तबीयत का बिगाड़ इस हद तक पहुँच चुका है कि ऐसी बेहतरीन नसीहत सुनकर भी मज़ीद बिगड़ते हैं वो। हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर छोटी छोटी बात को, हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, छोटी छोटी चीज़ को अल्लाह पाक ने खोल खोल के बयान किया। अल्लाह पाक मिसालें दे के बयान फरमाते हैं, क्योंकि इंसान को जितने एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आती है ना, वो ये एक नेचुरल चीज़ है। क्योंकि हमारे टीचर्स भी हमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के साथ, हम कुछ भी लर्न करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो अल्लाह पाक एग्जाम्पल्स के साथ बयान करें, इसके बावजूद जो कुफ़ार हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं। कुल उनसे कहो, लो कान अगर होते ये माहू अल्लाह के साथ इलाहातन और माबूद भी, कमा यक़ुलूना जैसा कि कहते हैं ये, इधर लब्तगू तो ज़रूर कोशिश करते वो, इला ज़िल अर्शी साहिब अर्श तक सबीला राह पाने की।
تو کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے مشرک کہتے ہیں تو صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور راہ تلاش کرتے. اس آیت میں سہل فہم دلیل سے شرک کو رد کیا گیا ہے. ساری دنیا کا نظام ہی ایسے چلتا ہے. اگر کوئی صاحب اختیار کسی کو اپنے اختیارات کا کچھ حصہ ضرورت کے تحت تفویض کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اصل مالک پہ ہی ہاتھ ڈالتا ہے. یہ جنین بات ہے. دنیا میں بادشاہوں اور حکومتوں کے اقتدار اسی طرح ختم ہوتے رہتے ہیں. کسی بڑے صاحب اختیار کے مقابلے میں بعض دفعہ کم اختیار رکھنے والے لوگ متحدہ محاذ بنا کر اپنے بڑے اختیارات والے کے مقابلے آ جاتے ہیں اور یہ کشمکش روزمرہ مشاہدے میں آتی رہتی ہے. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بادشاہت میں اختیار عطا فرماتا اور وہ خود ذی العرش کے اختیارات پر ہی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرتا؟ یہ مطلب ایک بڑی جینین سی اور یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ پولیٹکس کے خالی حساب لگا لیں تو پولیٹکس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اپ ہوتا ہے کوئی ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے تو یہ اختیارات لینے کا اور دینے کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہوتا الہ تو اس عرش تک تو پہنچنے کی کوشش کرتا نہ کوئی نیا اس کے پاس طریقہ ہوتا ہی. سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند و برتر ہے اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں علوا کبیرا نہایت ہی بلند ہے اس کی شان. وہ پاک ہے اور ان کی باتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے. تسبح لہ تسبیح کرتے ہیں اس کی سماوات السبع ساتوں آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور وہ سب جو ان کے درمیان ہے. وان من شیء بلکہ نہیں ہے کوئی چیز الا مگر یسبح وہ تسبیح کرتی ہے بحمدہ اس کی حمد و ثنا کر کے ولکن مگر لا تفقہون نہیں سمجھتے تم تسبیحہم اس کی تسبیح کو. انہ بے شک وہ ہے کان حلیما غفورا بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان سب میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. بعض مفسرین اس تسبیح سے ان اشیاء کا ان قوانین کی پابندی مراد لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے ہیں جیسا کہ سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا. اس تقویض شدہ کام سے کبھی بھی انکار نہ کرنا اس آیت میں. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں صرف اتنی ہی نہیں بلکہ فی الواقع تمام اشیاء اپنے اپنے لسان میں تسبیح بیان کر رہی ہیں. چونکہ وہ ہمارے لسان میں نہیں لہٰذا ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح اور شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. سورۃ جن میں ہے یہ. وَإِذَا اور جب پڑھتے ہو تم قرأت القرآن پڑھتے ہو تم قرآن اللہ تو حل کر دیتے ہیں ہم بینک تمہارے درمیان وبین الذین اور تمہارے درمیان ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرات آخرت پہ حجاب مستورا ایک پردہ نہ نظر آنے والا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ پاک ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. وہ جعلنا اور چڑھا دیتے ہیں ہم علی قلوبہم دلوں پر ان کے دلوں پر اکنتا تن غلاف ان یفقہوہ تاکہ نہ سمجھ سکیں وہ اسے. وفی اذانہم اور ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں وقرن بہرا پن. وَإِذَا اور جب ذکر کرتے ہو تم ربا کا اپنے رب کا فی قرآن میں وحدہ جو یکتا ہے ولو تو چل دیتے ہیں ہم علی ادبارہم اپنی پیٹھ موڑ کر نفورا نفرت کے ساتھ. ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دی ہے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بدک کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں. دل کا غلاف میں بند ہونا اور کانوں میں ثقل سماعت ہونا ایسی چیزیں ہیں جو کہ قریش مکہ خود فخر سے اس کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے حجود و عناد کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی کہ ان اعمال کی نسبت اللہ کی جانب اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اکیلے اللہ کے ذکر سے انہیں اس قدر نفرت ہے کہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں.
नहनु अअलमु, हम खूब जानते हैं, बिमा यस्तमिऊन बिही, ये क्या सुनते हैं, इज यस्तमिऊन, जब ये कान लगाकर सुनते हैं, इलैका, तुम्हारी बात, व इज, और जब हम नजवा, वो सरगोशियां करते हैं, इज यकूलू, जब कहते हैं, ज़ालिमूना, ये जालिम, इन तत्तबिऊना, के नहीं पैरवी करते हो तुम, इल्ला, मगर, राजुल मसहूरा, एक सहरज़दा आदमी की। हम खूब जानते हैं कि जब वो आपकी तरफ निगाह लगाते हैं तो किस बात पर लगाते हैं, और उसे भी जो वो सरगोशी करते हैं, जब ये जालिम कहते हैं तुम एक सहरज़दा आदमी की इत्तबा कर रहे हो। काबिल एतज़ार और काबिल एतराज़ और काबिल इस्तेहज़ा निकात की तलाश में वो आपकी बातें गौर से सुनते थे, सिर्फ इसलिए गौर से सुना करते थे काफिर, मुश्रिकीन और काफिर, कि वो कोई एतराज़ निकाल सके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में। फज़ल्लू, चुनाचे ये भटक गए हैं, फला यस्तातिऊन सबीला, और अब ना पा सकेंगे रास्ता। ठीक है, उनजुरू से स्टार्ट करनी है नेक्स्ट है। उनजुर कैफा, जरा देखिए कैसी, ज़रबू, चस्पा कर रहे हैं ये, लकल अमसाला, तुम पे मिसालें, फवल्लू, चुनाचे ये भटक गए हैं, फला यस्तातिऊन सबीला, और अब ना पा सकेंगे रास्ता। गौर करो कि वो आपके लिए कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, ऐसे गुमराह हुए हैं कि राह पा ही नहीं सकते। यानी उनकी मत ऐसी मारी गई है कि किसी एक चीज़ पे ये खुद भी मुत्तफिक नहीं हो सकते, कभी आपको साहिर, कभी मसूर, कभी कहान, कभी कुछ और कभी कुछ कहते हैं। वक़ालू, और कहते हैं, आइज़ा, के जब, कुन्ना, हो जाएंगे हम, इज़ामन, हड्डियाँ, व रुफ़ातन, और खाक बन जाएंगे, आइन्ना, तो क्या हम, लमबऊसूना, उठाए जाएंगे, खल्क़न जदीदा, पैदा करके, असन नौ। कहते हैं भला जब हम हड्डियाँ और रेज़ा हो जाएंगे तो हम असन दोबारा पैदा किए जाएंगे या दोबारा उठाए जाएंगे? तो क्या जो अल्लाह की ज़ात एक दफ़ा पैदा करने में क़ादिर है तो वो तो दोबारा पैदा करना तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात ने वैसे भी किसी चीज़ का इरादा करती है तो कुन फरमाती है अल्लाह की ज़ात और हो जाता है, कुन फायकुन, हो जा और वो हो जाता है। कुल कून, उनसे कहो हो जा तुम हिजारतन, पत्थर, औ हदीदन, या लोहा। ठीक है, ख्वाह तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। औ खलकना, या कोई और मखलूक, मिम्मा यकबुरू, जो ज्यादा मुश्किल हो इनसे भी, फिर जुदूरिकुम, तुम्हारे जहन में, फसा यक़ूलूना, तो फिर ये जरूर कहेंगे अच्छा, मयुईदूना, कि हमें कौन दोबारा जिंदा करेगा। कुलिल्लज़ी, कहो वही ज़ात जिसने फतरकुम, पैदा किया है तुमको, अव्वल मर्रतिन, पहली बार, फसा युनक़िज़ूना, ये सुनकर वो हिला हिला कर, इलैका, तुम्हारे सामने, रूसहुम, अपने सर, व यक़ूलूना, पूछेंगे, माता हुआ, कि कब होगा ये। कुल, उनसे कहो, ऐसा कि बहुत मुमकिन है, अन यकून क़रीबा, कि हो वो करीब ही। ये इससे सख्त तर मखलूक जो तुम्हारे जी में आए फिर पूछते हैं हमें कौन दोबारा जिंदा करेगा। आप कहिए वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। फिर वो आपके सामने सर हिलाएंगे और पूछेंगे ऐसा कब होगा। आप कहिए शायद वो वक्त करीब ही हो। जो अल्लाह की ज़ात एक दफ़ा पैदा करने पे कादिर है वो तो दोबारा पैदा करने पे कादिर है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम उनसे कहो कि तुम पत्थर बांधो या लोहा बांधो, जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन चीज़, वो मुख्तलिफ मुश्किल मखलूक जो तुम्हारे जहन में हो, तुम वो बन जाओ, तो भी अल्लाह की ज़ात तुम्हें दोबारा पैदा करने पे कादिर है। तो वो फिर जरूर कहेंगे कि हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा। उससे कहो, उनसे कहो कि वही ज़ात जिससे पैदा किया तुमको, जो जिससे पहली बार पैदा किया वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगी वो ज़ात। तो वो अपना सर हिला हिला के पूछेंगे ये कब पॉसिबल होगा, ये कब मुमकिन होगा। कहो वो करीब ही है जब ये मुमकिन होगा। योम, जिस दिन यदऊकुम, बुलाएगा वो तुम्हें, फसतस्तजीबूना, तो तुम लब्बैक कहोगे उसके बुलावे पर, बेहमदी, उसकी हम्दो सना करते हुए, व तज़ुन्नूना, और तुम ऐसा गुमान होगा, इल्ला बिस्तुम, के नहीं रहे तुम दुनिया में, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ी सी देर। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी तारीफ करते हुए जवाब में हाजिर हो जाओगे और ख्याल करोगे तुम थोड़ी ही देर ठहरे थे।
کیونکہ اس یوم یہ ظاہری حجاب اٹھ جائیں گے اور ہر شخص کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اس یوم کی لمبائی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے بہت چھوٹی سی زندگی دنیا کی زندگی. کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو سی ہے وہ بہت چھوٹی سی زندگی ہوگی. تو ان کو لگا کہ وہ دنیا بس تھوڑی سی دیری رہ کے آئے ہیں. وَقُلِ عِبَادِي اور کہہ دو میرے بندوں سے یقولو کہ وہ کہیں التی ہی ایسی بات جو ہو احسن بہترین. ان الشیطان بے شک یہ شیطان ینزغ جو وسوسہ ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان. ان الشیطان یقینا شیطان کانا یقینا شیطان ہے للانسان عدوا مبینا انسان کا کھلا دشمن. میرے بندوں سے کہیے کہ وہی کہیں جو بہتر ہو کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. احسن انداز میں کلام نہ کرنے کی صورت میں شیطان انسانوں کے اندر غلط فہمیاں اور دشمنیاں پھیلانے کا موقع ملتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے اسپیشلی ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ وہ ایسی بات کہو جو بہترین ہو. بڑے خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرو, اچھے انداز میں بات کرو کیونکہ لہجے جو سے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے بندوں سے کہ تم لوگ اچھے اور خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرو تاکہ غلط فہمیاں کم ہوں, آپس میں کے اندر دشمنیاں آپس میں کم ہوں. ٹھیک ہے. احسن انداز میں کلام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز غلط فہمیاں فیملیز کے اندر کم ہو جاتی ہیں اچھے طریقے سے بات کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہے, تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, یہ اللہ کی پاک ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول سکھا دیے. اللہ کی ذات نے ہمیں زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول سکھا دیے کہ کس طرح سے زندگی میں رہو, دنیا میں رہو, کس طریقے سے رہو, کس طرح گفتگو کرو, کس طرح بیٹھو, کس طرح تولو, کس طرح ماں باپ کا سلوک ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو. تو یہ اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہے. ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے بکم تمہیں. ان یشاء اگر چاہے یرحمکم تم تو رحم فرمائے تم پر, او ان یشاء اور اگر چاہے تو سزا دے تم کو, یعذبکم ان یشاء یعذبکم اگر چاہے تو سزا دے تم کو, وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں علیہم ان پر وکیلا دروغہ بنا کر. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے, اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا. لوگ خود اپنے بارے میں تو بڑے بڑے غلط اندازے لگاتے ہیں, جیسے یہودی بزم خود اللہ کے چہیتے بنے بیٹھے ہیں, یا جیسے دوسرے لوگ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں. یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور درست بھی. حقیقت حال کا علم اللہ ہی کو ہے, یعنی کہ کسی کے بارے میں کوئی اندازے نہیں لگانے چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگانے سے, کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر انسان سے اللہ کی ذات تو خوب واقف ہے. تو اللہ کی ذات ہے جو ہم پہ رحم فرمائے, جو ہم پر عذاب دے. تو یہ دلوں کے حال ہے جو اللہ کی ذات جانتی ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی, کسی ایک کے بارے میں بھی, اگر ہمیں کسی دوسرے بندے کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھنا چاہیے, کوئی خود سے گمان کریٹ نہیں کرنا چاہیے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی غلط فہمی شروع نہیں کرنی چاہیے, سوچنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال جو ہے وہ دلوں کے حال سننے والی, دلوں کے حال جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نزدیک کون کتنا معتبر ہے, اللہ کے نزدیک کون کتنا اچھا ہے, یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتے ہیں. کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پہ, کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی کو کسی چیز پہ کوئی برتری حاصل نہیں. یہ برتری صرف تقویٰ کی بنا پر ہے بس. اس لیے کسی کے بارے میں کچھ گمان, کچھ غلط گمان خود سے خود سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ نہیں کرنی چاہیے. بڑی سمپلسٹی ہو جاتی ہے لائف. آپ یہ ان چیزوں پہ جو اللہ کی ذات نے ہمیں طریقے بتائے گزارنے کے لیے, ان کو آپ فالو اپ کرو تو بڑی سمپل ہو جاتی ہے لائف انسان کی. وہ ربو کا رب علم خوب جانتا ہے بمن ان سب کو جو فی السماوات یا آسمان میں ہے, والارض اور زمین میں, ولقد اور یقیناً فضلنا فضل دیا ہم نے بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر, وآتینا اور دی تھی ہم نے داؤد الزبور حضرت داؤد کو زبور.
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا رب اور جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمایا. قل ادعوا ان سے کہو الذین پکارو قل ادعوا ان سے کہو پکارو تم الذین ان کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم حاجت روا من دونہ اللہ کے سوا فلا یملکون سو نہیں اختیار رکھتے وہ کشف دور کرنے کا کشف ضر دور کرنے کا تکلیف کو عنکم تم سے ولا تحویلا اور نہ حالت بدلنے کا. کہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو تم سے تکلیف نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک صرف غیر اللہ کو سجدے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. اولئک الذین یہ معبود جن کو یدعون تم پکارتے ہو یبتغون وہ خود تلاش کرتے ہیں الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلۃ ذریعہ ایہم کہ کون ان میں سے اقرب اس کا مقرب ہوتا ہے ویرجون اور امیدوار رہتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کے ویخافون اور ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے ان عذاب بے شک عذاب ربک تیرے رب کا کان محذورا ہے ہی ڈرنے کے لائق. ٹھیک ہے. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اچھا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی کہ یہاں مقصود پتھر کے بت نہیں بلکہ وہ انبیاء صالحین اور فرشتے ہیں جنہیں لوگ زبردستی حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہرا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جنہوں کا ذکر کیا ہے وہ جن تھے جن کی انسان عبادت کرتے تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے. وسیلہ یہاں پہ وسیلہ تلاش کرنے سے مراد یہ ہے اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ تلاش کرنے سے مراد ہے نیک اعمال سے وسیلہ پکڑنا. جیسے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے یعنی وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. سورۃ مائدہ میں فرمانے اللہ پاک نہ کہ وہ وسیلے سے مراد وہ ہے کہ جو جاہل لوگ سمجھتے ہیں جیسے فوت شدہ بزرگوں کی نظر نیاز ماننا ان کی قبروں پہ غلاف چڑھانا یا میلے ٹھیلے کا انتظام کرنا. تو یہ سب چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی إِلَّا مگر نحن ہم مہلکوها ضرور ہلاک کریں گے اس کو من قبل یوم القیامت روز قیامت کے او معذبها یا عذاب دیں گے اسے عذابا شدیدا سخت عذاب کان ذالک ہے یہ بات فی الکتاب مسطورہ کتاب میں لکھی ہوئی. کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. ایسا فرمائشی معجزہ بھیجنے کے بعد قوم کے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے اور پھر جھٹلانے پہ عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے. یاد ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے اور مکہ کے ارد گرد پہاڑوں کو سرکا کر مکہ کو کھلا کر دیا جائے. وما منعنا اور نہیں منع کیا ہمیں ان نرسلا اس سے کہ بھیجیں ہم بھی آیات نشانیاں الا مگر ان کذب اس بات نے جھٹلایا تھا بہل اولون انہیں پہلے لوگوں نے وہ آتینا اور دی تھی ہم نے سمود الناقۃ سمود کو اونٹنی مبصراتن اعلانیہ فظلموا انہوں نے ظلم کیا تھا بہا اس پر وما اور نہیں نرسلا بیچتے ہم بالآیات نشانیاں الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے. یہ بات معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بات معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے تھے. ہم نے قوم سمود کو اونٹنے کا ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں.
موضوع کا مقصد لوگوں کو صرف تماشا دکھانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کو یقین دہانی کرانا ہوتا ہے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق کی قوت ہے، تو یہ تو ایسے بھی پورا ہو جاتا ہے جیسے کفار نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو آپ بتاتے چلے گئے۔ تو قوم سمود نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک اونٹنی آئے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے۔ تو جب اللہ پاک نے یہ معجزہ ان کے قوم سمود کے لیے اللہ پاک نے یہ معجزہ نکالا تو انہوں نے اس اونٹنی کو، ایک اونٹنی آئی اور اس نے وہاں پہ آ کے بچہ جنا، کیونکہ یہ تو اللہ کی ذاتی ہر قوم کے پیچھے، ہر نبی کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہر نبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اس نے بچہ جنا تو انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے سے معجزے، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ پہلے ہی بس اس طرح کیا کرتے تھے، پہلے زمانے کے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ پاک یہ نشانیاں جو ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، جیسے اللہ پاک نے معجزہ دیا تھا، جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے تھے کہ وہ اپنا دائیں ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، وہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک عصا تھا، وہ ایک عصا تھا جس اللہ پاک نے ایک ان کو عصا عطا کیا تھا جس سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور جب اللہ پاک نے یہ معجزے ان کو اللہ کی ذات نے عطا کیے تھے، جب ان کی جو قوم تھی، جو فرعون تھا اور جو ان کی قوم تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہ جو ہے، انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہ جو موضوع ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اور وہ جو عصا تھا اللہ کے حکم سے ایک سانپ بن جاتا تھا نا، اللہ ایک اژدہا بن جاتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے پورے فرعون نا، پورے ایریے کے نا، اپنے علاقے وہاں کے پورے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے، مقابلہ رکھ لیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پہ پھینکا اللہ کے حکم سے، تو وہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے سارے جادوگروں نے اپنے اپنے سانپ پھینک دیے وہاں پہ میدان کے اندر، تو اس اژدہے نے سارے اژدہوں کو، سانپوں کو، سب کو کھا لیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ ساتھ ہی سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کوئی اور ہی ذات ہے اس اژدہے کے پیچھے۔ تو وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ اللہ تک، اس لیے اللہ پاک نشانیاں بھیجتے ہیں اپنے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا تھا ہم نے، لَكَا تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا کہ بے شک ربک تیرے رب نے، احاطَ بِالنَّاسِ گھیر لیا ہے لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے، رُؤْيَا الَّتِي اس منظر کو جو أَرَيْنَاكَ دکھایا ہے ہم نے تم کو، إِلَّا مگر فِتْنَةً آزمائش، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ اور وہ درخت بھی، شجرۃ الملعونۃ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، فی القرآن قرآن میں، ونخوفہم اور تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں ہم انہیں، فما لیکن نہیں، یزیدہم الا اضافہ کرتے ہیں ہماری یہ تنبیہات، مگر ان کی طغیانا کبیرہ، مگر ان کی سخت سرکشی میں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے کہا، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو واقعہ ہم نے آپ کو دکھلایا، اور وہ درخت جن پر قرآن میں لعنت کی گئی، انہیں لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا، ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ واقعہ معراج کی طرح کفار نے جہنم میں اگنے والے طور کے درخت کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا تھا کہ جہنم کی آگ میں یہ درخت کیسے ہوگا۔ واقعہ معراج کے کفار کے لیے فتنہ بننے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جاگتے ہوئے جس خاکی کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جو واقعہ معراج ہوا تھا، یہ اللہ پاک کے حکم سے جو واقعہ ہوا تھا، معراج کا جو واقعہ ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جاگتے ہوئے، اور زمین اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی تھی آسمانوں کی، بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا تھا، اور وہاں پہ چونکہ کفار کا جو مکہ کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ وہ ظلم و ستم کرنے لگے تھے مسلمانوں کے اوپر، تو ظاہر بندہ ڈسہارٹ ہو ہی جاتا ہے، جتنے بھی مسلمان تھے، تو اللہ پاک نے تب ہجرت کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہجرت سے پہلے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان، کیونکہ وہ ڈسہارٹ ہو رہے تھے، بہت پریشان تھے، تو اللہ پاک نے زمین و اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا جب بیت الحرام سے بیت المقدس گئے تھے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ساتھ جماعت کروائی تھی، انبیاء کی۔
اور پھر وہاں 7 آسمانوں کی طرف گئے تھے. تو اس کا مطلب جماعت کرانے سے مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اور اب جو سنت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی کیونکہ سارے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اچھا فرسٹ تھنگ. تو سیکنڈ تھنگ یہ کہ جب معراج کے واقعے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور یہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر ہوا تھا جو ہم آلریڈی پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے. ٹھیک ہے. تو براق کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس سے آگے نہیں میں جا سکتا, اس سے آگے میرے پیر چل دیں گے. تو وہاں اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے 60 آیت کمپلیٹ کی ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی. 60 آیت کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور 15ویں پارے کا 6واں رکوع فنش ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ملاقات کریں گے اگلی آیات کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.